कमीने, तेरे पास कोई ढंग का आइडिया नहीं था। पेन ड्राइव ढूंढने के लिए ये प्रेस कंट्रोल वाले बंद कर आना ज़रूरी था। अपने आप को बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर मानता है। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसीपी सुफियान हांददा एक पेन ड्राइव के लिए प्रेस कंट्रोल वाला बंद कर आए हैं। अजमेर सुल्तान सहजन चलाया हुआ था। करोड़ों के बिजनेस और प्रॉपर्टी का मालिक अजमेर सुल्तान उस वक्त सर पे कैप, मुंह पे मास्क लगा एक मामूली सा नौकर बना हुआ था। उसका जन चलाना तो बनता था। मेरे भाई, अपनी सुपर एक्सप्रेस की तरह चलती ज़ुबान को ज़रा लगाम लगा ले। कहीं ऐसा ना हो तेरी बड़बड़ाहट सुनकर कोई हमें पहचान ले और बिन बुलाए प्लान पे हमें पहचान ले और बने बनाए प्लान पे पानी फिर जाए। सुफियान हानजदा और अजमेर सुल्तान उस वक्त राहिल दुरानी के घर प्रेस कंट्रोल वाले बंद कर आए पेन ड्राइव ढूंढने के लिए आए थे, जो मन्नत ने अपने कमरे में रखी हुई थी। और जल्दी जल्दी में कहाँ रखी थी एग्जैक्ट उसे याद नहीं था। मुझे चुप करवाने से अच्छा तो मेरी जगह पे अपने उस हवालदार जहाज़ेब को ले आया होता। कम से कम मुझे तो ना आना पड़ता। तेरी वजह से मैं अपनी नई नवेली दुल्हन से रोमांस करने की बजाय यहाँ तेरे साथ कीड़े मकोड़े और मच्छर बिगा रहा हूँ। हाय, अगर मुझे कुछ हो गया तो। अभी तो मैंने अपनी हिरनी से दिल की बात भी नहीं की, उसके सामने अपने इतने सालों की बेताबियाँ बयान ही की। अजमेर, मेरे प्यारे भाई, बचपन में तेरी कम गो, संजीदा और हर वक्त मुंह सड़ाए रखने वाली आदत पे मैं ना हमेशा दुआ करता था कि काश तू हंसमुख को ज़्यादा बोलने वाला बन जाए। लेकिन आज इस वक्त तेरी चलती ज़ुबान को देखकर मुझे अपनी उस वक्त की गई सभी दुआओं पे अफसोस हो रहा है। मेरे भाई, ये देख मेरे जुड़े हाथ। चुप कर जा, ओए चुप कर जा। इस वक्त वो दोनों राहिल दौरानी के घर की ऊपरी मंजिल पर मौजूद मन्नत के कमरे में थे। वो सुफियान जल्द से जल्द पेन ड्राइव ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अजमेर उसका दिमाग मूव कर रहा था। अभी वो उसे चुप करा ही रहा था जब कदमों की आहट सुनाई दी। ओ शिट, लगता है कोई आ रहा है, काम भी नहीं हुआ। सुफियान ने बैठ के साइड टेबल पे मुक्का मारते हुए कहा। सब टेबल पर रखा फ्लावर वास नीचे गिरा, छनाके से टूट गया। ए, तुम लोगों का काम अभी हुआ नहीं? राहिल दुरानी का मुलाजिम मुंह पर रुमाल रखे दरवाजे पर खड़ा अंदर झांकते हुए बोला। हाँ, हो गया है, हम आ रहे थे। जल्दी आओ, साहब जी बुला रहे हैं, मुलाजिम कहकर चला गया। वो दोनों बाहर की तरफ बढ़े जब अजमेर की नज़र टूटे टूटे वास के पास एक फोल्ड कागज़ पे पड़े ऐसा लग रहा था उसके अंदर कुछ रख कर फोल्ड किया हो। उसने जल्दी से उसे उठा लिया। सुफियान, ये देख पेन ड्राइव यहाँ है। अजमेर सुल्तान की पुरजोश आवाज़ पे सुफियान के पैरों को ब्रेक लगी और वह जल्दी से उसकी तरफ मुड़ा और झपट कर उसके हाथों से पेन ड्राइव ली। ओह माय गॉड, ये पेन ड्राइव यहाँ थी। एजेंट ब्लैक ज़ीरो, मिशन सक्सेसफुल, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। उस अजमेर को इशारा किया। फिर वो दोनों वहाँ से निकल कर चले गए। राहिल दुरानी को कानो कान खबर भी ना हुई। उसके घर पर जो प्रेस कंट्रोल वाले बन के आए थे वो उसके फरमान यहाँ से लेकर जा रहे हैं। उससे ज़रा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से वो अपने आदमी के ज़रिए कुत्तू की तरह मन्नत को ढूंढने में लगा हुआ था, क्योंकि उसे लगता था कि मन्नत सारे सबूत अपने साथ ले गई है। सुफियान, क्या करना है इसका? क्या ये पेन ड्राइव तुम कमिश्नर सर के हवाले कर दोगे? नहीं, फ़िलहाल अभी मैं ये किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि अगर ये पेन ड्राइव ऊपर गई तो राहिल दुरानी को अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसकी गिरफ्तारी से जहांगीर फ़ौरन चौकन्ना हो जाएगा और वो पाकिस्तान आने का इरादा तर्क करके बेस बदल कर कहीं रोपोश हो जाएगा, जो वो हमेशा से करता आया है। वो हर वक्त अपनी शनाख्त बदलता रहता है, जिसकी वजह से अभी तक कानून की गिरफ्त से बचा हुआ जहांगीर की गिरफ्तारी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मास्टर माइंड वही है। उसका कनेक्शन डायरेक्ट माफिया वर्ल्ड से है। सही कह रहे हो जहाँ, इतने दिन सब्र किया, कुछ दिन और सही। सुफियान डुप्लीकेट की से फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो मन्नत सोफे पे आड़ी तिरछी लेटी नजर आई। सोफे के पास एक छोटा सा बैग रखा हुआ था, शायद उसका इंतज़ार करते हुए सो गई थी। सुफियान ने उससे कहा था वो तैयार हो जाए, थोड़ी देर में फ्लैट पहुंच जाएगा, फिर दोनों साथ में हवेली के लिए निकलेंगे। लेकिन उससे आते हुए काफ़ी देर हो गई और वो बेचारी इंतज़ार करते करते सो गई थी। उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि फ्लैट कुछ था ही नहीं। इतना लापरवाह कैसे हो सकता है?
اسے اپنی لاپرواہی پر غصہ آیا۔ توازن لا کر وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا اور اس کو جگانے کے لیے آواز دی، لیکن وہ تو گھوڑے گدھے بیچ کر سوڑتے اٹھا سے مس نہ ہوئی۔ منت اٹھو، وہ اپنی آواز کو تیز کرتے ہوئے بولا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کون ہے؟ میں ہوں سفیان، کھانا لائے ہوں، جاؤ فریش ہو کر آؤ پھر کھانا۔ کیا رات بھر پہرے دے رہی تھی کیا جو یوں گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی؟ وہ شاپر سے کھانے پینے کی چیزیں نکال کر میز پہ رکھتے ہوئے اس کے یوں آس پاس بے خبر ہو کر سونے پہ طنز کرتے ہوئے بولا، پہرے نہیں دے رہی تھی لیکن پوری رات جگا ضرور کیا ہے میں نے۔ آپ تو نکاح کر کے جان چھڑوا کے جہاں سے نکل گئے تھے اور میں بیچاری ابلا ناری پوری رات خوف سے سو نہ سکی۔ شکر ہے اب آپ یاد آ گیا کہ یہاں فلیٹ میں آپ کی ایک عدد مند کوہا بھی ہے جو کہ پیاسی آپ کی راہ تک رہی ہے۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی اس کی زبان سپر ایکسپریس کی طرح 420 کی سپیڈ سے چل پڑی تھی۔ وہ بیچارہ اسی بے سفیان حنظل اپنے ہاتھوں کی حرکتیں روکے آنکھیں اور منہ کھل کر اس لڑکی کی پٹر پٹر چلتی زبان کو دیکھ رہا۔ سفیان کو یاد آیا کہ ایکسیڈنٹ کے بعد چپ رہ کر اس لڑکی نے کتنا خوار کیا تھا، جیسے منہ میں زبان ہی نہ ہو، اور اس وقت بول رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا اسے سے زیادہ بولنے والا اس دنیا میں کوئی نہ ہو۔ محترمہ آپ جا کر فریش ہو جائے، باقی کی آپ بھی بات میں سنانا، ہمیں تھوڑی دیر میں گاؤں کے لیے نکلا ہے۔ جا رہی ہوں۔ وہ منہ ملاتے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ سفیان نے سکون بڑی سانس لی۔ اف، ابھی تو شروعات ہے، ساری زندگی کیسے جی لوں گا میں اس مس پٹر پٹر کو۔ پیام اس وقت کچن میں موجود تھی کیونکہ حویلی کی رسم تھی کہ نئی نویلی بہو پہلی صبح ناشتے میں میٹھا بناتی ہے جسے کھا کر گھر کے بڑے اسے نیک دیتے ہیں۔ رسوموں کے شوقین پیام کو جیسے پتہ چلا، میڈم ایکسائٹیڈ ہوتی کچن میں آ گئی۔ سب نے کہا بھی یہ ضروری نہیں، ہم بنا دیتے ہیں، تم بس میٹھے کو ہاتھ لگا دینا، لیکن اس نے منع کر دیا اور کسی کو بھی کچن میں آنے سے منع کر دیا تھا جب تک وہ بنا نہ لے۔ تھینک یو سو مچ مائی سن، آج مجھے تم پہ فخر ہو رہا ہے۔ مریم گارڈن میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی میل چیک کر رہا تھا جب کبیر صاحب اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولے، کس لیے ڈیڈ؟ وہ ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، میرے ایک بار کہنے پہ بنا اعتراض بنا کوئی سوال جواب کیے پیام بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے اور اس نکاح کو دل سے اپنانے کے لیے، ورنہ تو میرے دل کو یہی دھڑکا لگا تھا کہ کہیں تم پیام کو وہ مقام نہ دے سکو جو دینا چاہیے اور اسے دل سے نہ اپنا سکے تو میں کیسے اس بچی کا سامنا کروں گا جسے اتنے مان سے لے کر آیا تھا۔ اوہو ڈیڈ، ابھی کیا بات لے کر بیٹھ گئے؟ آپ کے حکم پہ تو میں اپنی جان بھی لٹا سکتا ہوں، پھر یہ نکاح کیا چیز ہے؟ وہ ان کے ہاتھوں کو عقیدے سے چومتے ہوئے بولا تو کبیر خانزادہ کا سر پہاڑ سے اونچا ہو گیا۔ اتنی فرمانبردار اولاد پا کر بھلا کون سا باپ فخر نہیں کرے گا؟ ویسے مریم پتر، میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، شادی کے پہلے تم تو کافی روڈ ایروگینٹ ٹائپ کے تھے، لیکن اب کافی خوش مزاج ہو گئے، اس خوش مزاجی کا راز کیا ہے؟ وہ شرارتی مسکان لبوں پہ سجائے اسے چھیڑتے ہوئے بولے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ڈیڈ کہ میں ہمیشہ سے اپنوں اور اپنے سے جڑے رشتوں کے لیے ہمیشہ ایسا ہی ہوں۔ مطلب پیام تمہاری اپنی ہے؟ آف کورس ڈیڈ، وہ آنکھوں میں چمک لیے بولا تو کبیر خانزادہ آسودگی سے مسکرا دیے۔ پیام کو لے کر ان کی ساری پریشانی جاتی رہی۔ اب اپنے دوست کے سامنے ان کی نگاہیں شرمندگی سے جھکی نہیں بلکہ فخر سے بلند ہوگی۔ آپ کو بھی تھینکس ڈیڈ، اگر آپ نے مجھے پیام کے بارے میں سب کچھ نہ بتا دیا ہوتا تو ممکن تھا میں اپنے غصے اور روڈ رویے سے اس کو توڑ دیتا جو پہلے سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھوں کے تشکر سے لبوں سے لگاتے ہوئے بولا تو وہ نرمی سے مسکرائے، اچھا آپ اٹھو، جا کر کچن میں اپنی بیوی کی مدد کرو، وہ کچھ بنا رہی ہے سب کے لیے۔ واٹ؟ لیکن کیوں؟ گھر میں ملازم اور بھی لوگ ہیں، پھر کیا ضرورت تھی انہیں کچن میں جانے کی؟ کچھ کھانے کا من تھا تو کسی سے بول دیتی، میں دیکھتا ہوں وہ پریشان ہوتا۔ جلدی سے اندر کی طرف بڑھا۔ کبیر خانزادہ کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ پیام کے آنے سے وہ کتنا بدل گیا تھا، یار لگتا ہے اس گھر میں شادیوں کا سیزن چل پڑا ہے۔ پہلے تو اتنے سالوں سے کسی کی شادی ہو نہیں رہی تھی اور اب لگاتار شادیاں ہی ہوئی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک بھی شادی نارمل حالات نہیں ہوئی۔ پہلے بڑے بھیا کی شادی ایمرجنسی میں ہوگی، پھر عنایت آپی آپ کا خفیہ نکاح منظر عام پر آ گیا اور اب سفیان بھائی نے بھی بنا کسی کو بتائے نکاح کر لیا۔ ہائے، مجھے کتنا ارمان تھا سب کی شادی کی رسمیں انجوائے کرنے کا،
انگیجمنٹ، ڈول کی مایوں مہندی، نکاح، بارات، رخصتی، لیکن آپ سب نے ایسی ایمرجنسی شادیاں کر کے میری ساری انجوائمنٹ ہی خراب کر دی۔ اس زویا کا تو رونے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے، بیچاری کے سارے ارمان آنسو میں بہہ گئے تھے۔ کوئی بات نہیں چندہ، تم آیت اور شایان کی شادی پر اپنے سارے ارمان پورے کر لینا، عنایت نے اسے پچکارتے ہوئے کہا، لیکن آپ لوگوں کی شادی کی رسم انجوائے نہیں کر سکنا۔ اس کی سوئی ایک ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی، ٹینشن کیوں لے رہی ہے، تو اپنی شادی میں انجوائے کر لینا۔ آیت نے فری کے مشورے سے نوازا، یار میری شادی کے تو دور دور تک امکان نہیں نظر آ رہے، پتہ نہیں کب آئے گا میرے خوابوں کا شہزادہ، بیچارہ وہ میرے سسرال میں ہموار ہو رہا ہوگا اور میں اس کی سسرال میں بے عزت ہو رہی ہوں۔ کہاں ہو میری اماں کے مستقبل کے داماد، پلیز یو جلدی جلدی سے کمنگ بیکاز آئی ایم ویٹنگ فار یو۔ زویا کی بات سے ان کا آیت کا کہکہ بلند ہوا، جبکہ عنایت اسے گر کر شرم دلانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ ڈیوٹی کی تعداد کی نمائش کرتی۔ حیثیت محترمہ ذرا اپنے آس پاس بھی نظریں گھما کر دیکھ لیا کرے، ہو سکتا ہے آپ کے مستقبل کا سرتاج آپ کی لائف میں انٹری مار چکا ہو، بس آپ کے نظر کرم کے انتظار میں ہو۔ اچانک صوفے کے پیچھے شایان نمودار ہوتا اپنی آواز کو باری کرتا ہوا بولا تو زویا اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ شایان کے بچے، تم نے تو مجھے ڈرا دیا، کہ تم تمیز سے نہیں آ سکتے تھے؟ یہ بندر کی طرح اچھل کود کرتے آنا ضروری تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ اپنی پھولی سانسوں کو ہموار کرتے ہوئے بولی، اور یہ کیا کہہ رہے تھے تم کہ میں اپنے آس پاس نظر ڈالوں؟ ارے جب کوئی ہے ہی نہیں تو نظر ڈالنے کا کیا فائدہ؟ ارے محترمہ جا کر اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ، جو تمہیں اتنا ہینڈسم بزنس پرنس چارمنگ جیسا لڑکا دکھائی نہیں دے رہا۔ زویا کی بات پہ شایان تبدے ہوئے بولا، تم اور ہینڈسم پرنس چارلس، استغفر اللہ استغفر اللہ، بندے کو اب اتنا بھی خوش فہم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی تو شایان کے تن بدن میں آگ لگی۔ ہاں تو تم کون سا ملکہ الزبتھ ہو، شکل دیکھیے کبھی آنے میں تم سے کچرا رانی۔ کیا بولا کچرا رانی؟ ارے تم ہوگے کوڑے دان، گلی کے گنڈے اور بھی بہت کچھ، ابھی یاداشت۔ زویا بھی کہاں کام تھی شروع ہوگی۔ ان دونوں کو لڑتا دیکھا تو عنایت نے نفی میں سہ لایا، مطلب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مریم کچن میں داخل ہوا تو وہ شہد رنگ سلکی بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا اور دوپٹے کو کمر کے گرد سے گزار کر گیرا لگائے چولہے کے پاس کھڑی نظر آئی۔ وہ آہر کے بنا اس کے قریب پہنچا، آپ یہاں کیوں آئے؟ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی تو آپ دلاری کو بول دیتی۔ خود کیوں آگے؟ مریم نے کہتے ہوئے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ پیام جو سو کرتی رو رہی تھی، اس اچانک ابتار پہ بوکھلا اٹھی۔ آپ رو رہی؟ مریم نے اس کا روح اپنی طرف کیا تو وہ دانگ رہ گیا، کیونکہ وہ رو رہی تھی۔ پیام واٹ ہیپن؟ آپ کیوں رو رہی؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس کے رونے پہ وہ ایک دم سے پریشان ہوا تھا۔ نہیں، وہ اس کی شرٹ کے بٹن پہ نگاہیں جمائے بھیگی آواز میں بولی۔ مریم نے تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے اس کے چہرے کو پلٹایا، اس کی موڑی پلکوں پہ اور کے آنسو کو نرمی سے اپنی انگلیوں سے جذب کر لیا۔ اس پر مریم کبھی حنزدہ کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ دنیا کی ہر تکلیف سہ سکتا ہے، لیکن پیام حنزدہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں۔ پھر رو کیوں رہی تھی؟ اس کی روئی روئی سرخ آنکھوں کو چومتے ہوئے بولا، وہ میں کھیر بنا رہی تھی جو مجھ سے بنی نہیں، کیونکہ دودھ پھٹ گیا ہے۔ اس کی کلبت سے بے ہنگم ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرتی وہ آہستہ آواز میں بولی، اف مسز ہان، آپ نے اتنی چھوٹی سی بات کری، اپنی ان خوبصورت آنکھوں کو رلا دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، ہاں یہ اتنی سی بات ہے، یہ رسم تھی جو مجھے پوری کرنی تھی، لیکن میری بیوقوفی کی وجہ سے خراب ہو گئی۔ سب میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میں ایک چھوٹا سا کام نہ کر سکی، لیکن میں کیا کروں، میں نے آج تک کچھ بنایا ہی نہیں، یہ بھی یوٹیوب سے دیکھ کر بنا رہی تھی جو خراب کر دی۔ مجھے کچھ پکانا نہیں آتا ہان، اب میں پرفیکٹ بہو کیسے بنوں گی؟ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتے ہوئے بولی تو اس کے اتنے بری طرح سے رونے پہ وہ بوکھلا گیا۔ پیام آپ رونا بند کرو، کوئی کچھ نہیں کہے گا اور نہ آپ کو کچھ بننے کی ضرورت ہے۔ یہاں دیکھیے میری طرف۔ اس کے چہرہ سامنے کا محبت بھرے لہجے میں بولا تو اس کے رونے میں کچھ کمی آئی، لیکن رونا بند نہ ہوا۔ لیکن آج کی رسم، اس کی فکر نہ کریں، آپ بتائیے کیا بنانا ہے، میں بنا دیتا ہوں، آپ بس رونا بند کریں اور ریلیکس کریں۔ لیکن آپ کیوں بنائیں گے؟ رسم تو میری تھی۔ وہ حیرت سے منہ کھول کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ بنائیے یا میں، ایک ہی بات ہے۔ وہ اپنی آستین کو کوہنی تک فولڈ کرتے ایپرن باندھا ہوا بولا تو پیام خاموش ہو گئی۔
اس نے کیبنٹ سے اپنی مطلوبہ چیزیں نکالی اور بنانا شروع کیا۔ پیام پاس سے کچن پہ بیٹھے اس کو اتنی مہارت سے کام کرتا دیکھ رہی تھی۔ ہان کیا بنانے جا رہی ہیں؟ کیک؟ واؤ! پھر آپ چاکلیٹ والا کیک بنانا میرا فیوریٹ ہے۔ وہ ہونٹوں پہ زبان پھیری ایکسائٹیڈ ہو کر بولی۔ کیک کا بٹر مکس کرتے مریم نے مڑ کر اس کے چہرے پہ چھائی خوشی دیکھی اور سار ہلاتا مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر میں کیک بیک ہو گیا، اب بس ڈیکوریشن باقی تھا۔ ہان ایک سیکنڈ رکیے، میں بھی کیک ڈیکوریٹ کروں گی۔ پیام جو خاموشی سے مریم کو نفاست سے کام کرتا دیکھ رہی تھی اچانک سے اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی، اس کے بعد سے پھر دونوں نے مل کر کیک کو ڈیکوریٹ کیا۔ کیا مریم نے پیام تو بس محوے سے اسے دیکھ رہی تھی جب اچانک مریم نے جھک کر اس کے گالوں پہ اپنے سلگتے لب رکھے اور جلدی سے پیچھے ہٹ کے پیام اپنی جگہ پہ فریز ہو گئی۔ اسے مریم سے اس قدر بے باکی کی امید نہیں تھی، وہ بھی کچن میں۔ مسز ہان آپ یہیں کھڑی رہیں گی کیا یہ کیک گھر والوں کو بھی کھلائیں گی؟ وہ اپنی شرارت سے خود ہی محظوظ ہوتے مسکراہٹ دباتے پیام سے بولا جو گال پہ ہاتھ کے گمسم سی کھڑی تھی۔ مریم کے بلانے پہ وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ آپ جائیے، میں آتی ہوں۔ اوکے، میں جا رہا ہوں، جلدی آئیے گا۔ اس پہ ایک نرم نگاہ ڈالتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد پیام نے اپنے گالوں کو دوپٹے سے رگڑ کر اس کا جلتا لمس مٹانا چاہا تاکہ اس کے گالوں کی لالی دیکھ کر کوئی اندر ہوئی واردات نہ جان جائے۔ اف یہ بھابھی کب لے کر آئیں گی اپنی ڈشز؟ میرے پیٹ میں تو بھوک کے مارے چوہے دوڑ رہے ہیں۔ شایان پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ چپ کرو بکھر، ابھی کچھ دیر پہلے ناشتے میں جوس، بوائل انڈے اور 3 پراٹھے کھائے ہیں اور اتنی جلدی سے تمہارے پیٹ میں بھوک سے مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ پاس بیٹھی زویا نے اسے للکارتے ہوئے کہا تو وہ تپ اٹھا۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہے چوہیا؟ تم نے کون سا کام کھایا ہے؟ ناشتہ تو سب کر چکے تھے، بس وہ سب پیام کی بنی ریسپی کا انتظار کر رہے تھے جب وہ ہاتھوں میں ٹیلی کچن سے نکلتی دکھائی دی۔ یاہو! چاچی آ گئی۔ اسے دیکھا پڑی نے نعرہ لگا جو نروس سے ٹرے تھامے آ رہی تھی۔ چاکلیٹ والا کیک، واؤ! پیام نے ٹرے لا کر سینٹرل ٹیبل پر رکھ دی۔ زویا جا کر کچن سے چھری اور پلیٹس لے آؤ۔ اپنی ماں کی بات سن کر زویا بھاگ کر کچن سے پلیٹس اور چھری لے آئی۔ پیام نے کٹ کر کے پیس پلیٹ میں رکھ کر سب کی طرف بڑھائی۔ ماشاءاللہ بیٹا، بہت زبردست بنا ہے، آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ سب سے پہلے کبیر صاحب نے تعریف کی۔ ہاں بیٹا، کبیر صحیح کہہ رہا ہے، سچ میں بہت اچھا بنا ہے۔ پھوپھو نے بھی تعریف کی، باقی گھر والوں نے بھی بہت تعریف کی، جس پہ وہ خوش ہونے کی بجائے دکھی ہو گئی اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہانا شروع ہو گئے۔ ارے بابے، سچ میں آپ نے بہت اچھا بنایا، آپ روئیے تو نہیں؟ وہ سب ایک دم سے پریشان ہو گئے۔ کیا بیٹا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کوشش جلدی سے اس کے پاس آتی ہوئی بولی۔ آنٹی آپ پلیز ناراض مت ہونا، یہ کیک میں نے نہیں بنایا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ دام کر روتے ہوئے بولے تو انہوں نے سر تھام لیا۔ اوہو بیٹا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میں بلا کیوں اپنی اتنی پیاری بیٹی کو ڈانٹوں کی؟ سچ بتاؤ، جب میں اس حویلی میں شادی کر کے آئی تھی تو مجھے بھی کچھ پکانا نہیں آتا تھا، جو کچھ سیکھا شادی کے بعد ہی سیکھا ہے۔ آپ بھی سیکھ جاؤ کہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی بات پہ پریشان نہیں ہوتے۔ اب رونا بند کرے اور ہاں، آج سے آپ مجھے آنٹی نہیں ماما کہیں گی، یہ ہمارا حکم ہے، سمجھی؟ اسے پیار سے سمجھاتی آخر میں حکمیہ لہجے میں بولے تو وہ آنسو پونچھ کر مسکرا دی۔ پایا بیٹا، یہ آپ کا نیک پپو جان نے اپنے ہاتھ سے خاندانی کڑے نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ لیکن میں یہ کیسے لے سکتی ہوں؟ وہ ہچکچائی۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ رسم تو آپ نے کی تھی نا۔ لیکن کیک تو ہاں نے بنایا تھا، وہ بولے پن سے بولے۔ یہاں مریم کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ اوہو، سب ہونٹوں کو گول کر ایک ساتھ بولے کہ آپ سب مجھے کیوں دیکھ رہے؟ مجھے کیک کھانے کا دل کر رہا تھا تو بنا دیا۔ اس نے ہڑبڑا کر بوندی سی دلیل دیتے ہوئے کہا۔ اوف مسز ہان، یہ بتانا ضروری تھا، کیا اب ان سب نے میری وار لگا دینی ہے؟ وہ دل میں پیام سے مخاطب ہوا۔ دیور جی، ویسے تو آپ کچن میں جا کر ایک گلاس تو لیتے نہیں، پھر آج کیسے کچن کو شرف بخش دیا؟ اور یہ اچانک آپ کا کیک کھانے کا دل کیسے کیا، وہ بھی چاکلیٹ کیک جو آپ کبھی چکھتے بھی نہیں؟ روشان بھابی کے چھیڑنے پہ وہ سرخ چہرہ لیے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ان سب کو شرارتی مسکان سے وہ پزل ہو رہا تھا۔ اور یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ ارے بھابی، یہ تو پہلے کی بات ہی نا، اب تو حالات ہی الگ ہیں۔ شایان پیام کی طرف اشارہ کرتا روشان بھابی سے بولا، جسے سمجھتی وہ زور سے ہنسی۔ پیام بیٹا، آپ کی ماں کا فون آیا تھا پرسوں، ہاورڈ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ آپ وہاں شادی میں شامل ہونے جائیں۔ آج شام کو آنے کے لیے کہا ہے۔
اور یہ انویٹیشن رخسار کی طرف سے ہے؟ انہوں نے رخسار نام پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ کبیر صاحب کی بات سن کر ایک پل کے لیے پیام خاموش ہو گئے۔ مطلب رخسار سچ کہہ رہی تھی؟ اسے یہ خبر سن کر اچھا نہیں تو برا بھی نہیں لگا تھا، اور وہ برا مناتی بھی کیوں جب اس کے دل میں ساحر کے لیے کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ اسے سمجھتے دیر نہیں لگے کہ یہ سب رخسار کی چالیں تک وہ اسے جالس فیل کروا سکے۔ ٹھیک ہے رخسار، اگر تم چاہتی ہو کہ میں وہاں آؤں تو میں ضرور آؤں گی، کیونکہ میں نے خود آنے کا وعدہ کیا تھا۔ بالکل بھی نہیں ڈیڈ، یہ وہاں نہیں جائے گی، آپ منع کر دیں۔ ابھی پیام کچھ کہتے اس سے پہلے مریم حاضرہ کی سرد آواز سنائی دی۔ پیام نے پلٹ کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں ساتھی لیے لبریز کر کھڑا تھا۔ ہرنی، کب تک یوں خاموش رہنے کا ارادہ ہے؟ کچھ بولو تو صحیح۔ المیر عنایت کو لیے سلطان ولا جا رہا تھا، اس لیے عنایت کا منہ پھلا ہوا تھا۔ اس کا ارادہ بھی حویلی میں رہنے کا تھا، لیکن المیر سلطان نے اس کی ایک نہ سنی سے زبردستی اپنے ساتھ لیا تھا۔ وہ حویلی کے اندر بھی نہیں گیا تھا، بس کال کر کے اسے باہر بلائے اسے لیے چل پڑا۔ تب سے ناراضگی کے طور پہ وہ منہ دوسری طرف موڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ المیر سلطان جس نے صبح سے اپنی ہرنی کی شکل نہیں دیکھی تھی اور نہ آواز سنی تھی، وہ اس کی آواز سننے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ گاڑی سلطان ولا کے باہر آ کر رکی تو دروازہ کھول کر بنا میر کی طرف دیکھے اندر بڑھ گئی۔ المیر دائیں ابرو اچکا کر اپنی ہرنی کی ناراضگی دیکھی تو اس کے پیچھے جاننا جب اس کے موبائل پہ کال آنے لگی جسے سننے کے لیے رک گیا۔ سمجھتے کیا ہیں آپ اپنے آپ کو؟ بیوی سیدھی سادھی مل گئی ہے تو جو مرضی آئے کریں گے۔ کمر میں آتے اس نے سینڈل نکال کر دور اچالی، پرس کو غصے سے صوفے پر اچھالا۔ غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوا تو الماری کھول کر المیر کے سارے طے شدہ کپڑے کھینچ کر کارپیٹ پر گرا دیے، الگ الگ خانے میں رکھے۔ ساکس اور ٹائی کو آپس میں ملا کر نیچے پھینک دیا۔ اس سب سے فارغ ہو کبر پہ لیٹی کمبل کو سر سے پیر تک لپیٹ لیا۔ مجھے نہیں رکنے دیا تھا، اب آئے گا مزہ، اپنے کارسانی بے ہوش ہوتی ہوئی بولی۔ المیر کال ختم کرتا کمرے میں آیا تو ایک پل کے لیے اس کا دماغ چکرا گیا، اسے لگا کسی دوسرے کے روم میں آ گیا ہے۔ یہ سارا مس اس کی طبیعت پہ کافی گرا گزرا کیونکہ وہ بہت صفائی پسند تھا۔ اس نے عنایت کی تلاش میں نگاہیں گھمائی تو وہ بیڈ پر کمبل میں دبکی نظر آئی۔ اس کے لب دھیرے سے مسکرائے، مطلب اس کی ہرنی نے اپنی ناراضگی کے اظہار پہ یہ سب کچھ کیا تھا۔ کمبل میں چھپی عنایت المیر کی موجودگی کمرے میں محسوس کر کے اندر سے خوفزدہ ہو گئی۔ غصے میں آ کر اس نے کارنامہ سارے انجام تو دے دیا تھا، لیکن اب ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ہرنی، یہ سب کچھ کر کے تم نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالی، اب دیکھو تمہارے ساتھ میں کیا کرتا ہوں۔ وہ اپنی آواز کو سرد بناتا بیڈ کی طرف بڑھا۔ عنایت نے خوف سے کمبل کو مٹھی میں جکڑ کر آنکھوں کو زور سے میچ لیا۔ کمبل میں چھپی عنایت المیر کی موجودگی کمرے میں محسوس کر کے اندر سے خوفزدہ ہو گئی۔ غصے میں آ کر اس نے کارنامہ سارا انجام تو دے دیا تھا، لیکن اب ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ہرنی، یہ سب کچھ کر کے تم نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا، اب دیکھو تمہارے ساتھ میں کیا کرتا ہوں۔ وہ اپنی آواز کو سچ بناتا بیٹھ کے بڑا عنایت نے خوف سے کمبل کو مٹھی میں جکڑا اور آنکھوں کو زور سے میچ لیا۔ اللہ جی پلیز مجھے معصوم کو اس دیو سے بچا لے، آئندہ میں کوئی فجر کی نماز نہیں چھوڑوں گی، پکا وعدہ اذان ہونے سے پہلے اٹھ جایا کروں گی۔ میں تو معصوم سے نیک بچی ہوں نا، پلیز اللہ جی آج اس خروس دیو سے بچا لے۔ وہ کمبل سے چھپی مسلسل اللہ سے معصوم سی التجائیں کر رہی تھی۔ جب تم نے غلطی کی ہے تو سزا تو ضرور ملے گی، چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں، جلدی باہر نکلو، کیونکہ اگر میں نکالنے پہ آئے تو تمہیں میرا طریقہ پسند نہیں آئے گا۔ وہ اپنے لہجے میں غصہ اور سرد پن شامل کرتا بے لچک لہجے میں بولا تو عنایت کو اپنی روح پناہ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پہلے دن سے لے کر اب تک المیر سلطان نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے سے اس قدر سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ عنایت کو خوفزدہ ہونا تو بنتا تھا۔ عنایت نے آنکھیں میچ کر خود کو رونے سے باز رکھا، لیکن کمبل سے باہر نہیں نکلی۔ اوکے ٹھیک ہے، تم ایسے باہر نہیں نکلو گے، وہ کہتا ہوا آگے بڑھا اور کمبل کو کھینچ کر اس سے جدا کر دیا۔ مسز عنایت، المیر سلطان، تمہاری ہمت کیسی میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی اور میری روم کی حالت کرنے کی؟ وہ مصنوعی غصے سے عنایت کو ڈانٹے ہوئے بولا تو عنایت جو خود کو رونے سے باز رکھے ہوئے تھی المیر کی اتنی سخت لہجے پہ، وہ اپنا ضبط کو دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے روتے دیکھ المیر کے ہاتھ پاؤں پھول کے ساری شرارت منٹوں میں ہوا ہو گئی۔ اس کو اپنے شرارت پہ افسوس ہوا، وہ خود پہ جی بھر کے غصہ تھا۔ عنایت، رونا بند کرو، آپ نے مجھے ڈانٹا اور لایا بھی، آپ بالکل بھی اچھے شوہر نہیں، آپ مجھے سزا دینا چاہتے جبکہ میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، میں غصے میں تھی نا، تو سب ہو گیا۔ وہ اس کے سینے پہ منہ برساتی روتی ہوئی بولی، رونا بند کرو، میں مذاق کرتا ہوا کھینچ کر اسے اپنے کشادہ سینے میں چھپاتا ہوا بولا، لیکن اس کا رونا بند نہ ہوا۔ عنایت پلیز رونا بند کرو، تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔
غلطی ہوگی مجھ سے جو تمہیں ڈانٹا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ آج کے بعد کبھی تم سے اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا۔ المیر سلطان اس کی آنکھوں میں بہتے آنسو کو محبت سے سمیٹتا، اس کی آنکھوں کو اپنے لمس سے مہکاتا ہے وہ بولا۔ اس کے لمس پہ عنایت خود میں سمٹ گئی اور اس کے چہرے پہ شرم کی لالی بکھر گئی۔ نہیں، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، آپ پھر سے ڈانٹے گی۔ وہ اس کے ہتھیار سے نکلتی چہرہ موڑ گیا۔ المیر کی قربت سے اسے اپنی دھڑکنیں سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا اور ہاتھ پاؤں سرد پڑ گئے تھے۔ کروٹ بدل کے اس نے بے تحاشا دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھا اور لمبی لمبی سانس لینے لگی۔ عنایت کے رخ موڑنے پہ المیر کو ساتھ تاؤ آیا۔ اس نے جارحانہ انداز میں عنایت کی کمر پہ ہاتھ رکھ کر جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ مسز المیر سلطان، آج کے بعد اگر تم نے مجھ سے منہ موڑا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ عنایت کا چہرہ ہاتھوں میں جکڑے بول رہا تھا جب اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی جو صورت تھا اور پلکی ہلکی ہلکی لرز رہی تھی، اسے سمجھ میں دیر نہیں لگی کہ یہ اس کی قربت کا اثر ہے۔ سوری میری جان، تمہارے منہ پھیرنے سے مجھے غصہ آ گیا تھا، پلیز اب کبھی ایسا مت کرنا کیونکہ مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اس کے چہرے پہ اپنے لمس بکھیرتا نادم لہجے میں بولا تو عنایت نے اس کے دیکھا جو کبھی غصے سے ڈانٹ رہا تھا تو کبھی اس میں اپنی محبت نچھاور کر رہا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے اس کے کندھے پہ سر ٹکا دی، آنکھیں موند گئی۔ مطلب ناراضگی جاری تھی۔ بالکل بھی نہیں ڈیڈ، یہ وہاں نہیں جائے گی، اب منع کر دیا۔ ابھی پیام کچھ کہتی اس سے پہلے ہی مریم خانزادہ کی سرد آواز سنائی دی۔ پیام نے پلٹ کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں ساتھ لیے لب بھیج کر کھڑا تھا۔ پیام جو ان 4-5 دنوں میں مریم کی نرمی کی عادی ہو گئی تھی، آج اس کے اس روڈ اور سخت رویے نے ہٹ گیا تھا۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ میں وہ آنکھوں میں نمی لیے تیزی سے بولی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ دوبارہ وہاں پہ جائیں جہاں کے لوگوں نے آپ کو سوائے درد اور تکلیف کے کچھ نہیں دیا۔ بس ڈیسائیڈ ہو گیا کہ آپ وہاں نہیں جائیں گی تو مطلب نہیں جائیں گی۔ سخت لہجے میں دو ٹوک بات کرتا وہ پہلے والا مریم کا بھی خانزادہ لگا۔ سادگی اپنے آگے کسی کی نہ سننے والا، لیکن مجھے جانا ہے بابا، آپ بولیے نا ہاں سے۔ مریم، تم پیام کو وہاں جانے سے نہیں روک سکتے؟ بولو مت کہ وہاں پہ پیام کی ماں بھی رہتی ہے۔ کبیر خانزادہ کو مریم کے ایٹیٹیوڈ پہ سہتا ہوا تھا، باقی سب کو مریم کا انکار پسند نہیں آیا تھا۔ ابھی پیام کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے جو وہ اس کے آنے جانے پہ پابندی لگا رہا تھا، لیکن بابا وہاں ان کا جانا سیف نہیں۔ مریم سچ جلائے ہوا تھا، وہ سب اس کی پریشانی کیوں نہیں سمجھ رہے تھے؟ اسے پیام کی فکر تھی، اس لیے اس کو جانے سے منع کرا تھا۔ ہاں پلیز جانے دیں، اس کے بعد میں پھر بنا آپ کی مرضی کے کہیں جانے کی ضد نہیں کروں گی۔ وہ مریم کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتی بڑے ہی امید اور آس سے بولی تھی کہ مریم خانزادہ کو ہاں کرتے ہی بنے۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے، جائیے، تیار ہو جائیے، شیر دل آپ کو چھوڑ دے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، میں صرف رہنے کی اجازت دے رہا ہوں، شادی ختم ہوتے آپ کو وہاں سے واپس آنا ہے۔ وہ بول کر وہاں رکا نہیں، لمبے لمبے ڈاک پٹا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیام جو اس کے اجازت دینے میں خوش، لیکن اس کے اس طرح چلے جانے سے اس کا دل اداس ہو گیا تھا۔ کیا ہان مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ چلو کوئی نہیں، میں انہیں منا لوں گی۔ خوشی سے جھومتی کمرے میں تیار ہونے چل دی۔ ہیلو جی، کہاں ہو تم؟ میں کب سے ایئرپورٹ پہنچا ہوں، لیکن تمہاری فلائٹ ابھی تک نہیں آئی۔ کال کے اٹھتے راحل دورانی کی بے چین آواز گونجی جو اپنے گارڈ کے ساتھ ایئرپورٹ اپنے بچپن کے دوست کو ریسیو کرنے آیا تھا۔ سوری یار راحل، میں نے فلائٹ کینسل کر دی ہے، اب میں اپنے پرائیویٹ جیٹ سے آ رہا ہوں، کیونکہ پتہ نہیں پولیس اور آرمی کو میرے آنے کی خبر مل گئی تھی، اس لیے میں انہیں دھوکے میں رکھتے ہوئے فلائٹ چھوڑ کر پرائیویٹ جیٹ میں آ رہا ہوں۔ اوہ، یہ خبر کیسے لیک ہو گئی؟ تمہاری یہاں آمد کے بارے میں میرے، تم اور تمہارے خاص آدمیوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ تھا۔ پھر انہیں تمہاری آمد کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ کہ تمہارے آدمیوں میں کوئی غدار تو نہیں؟ راحل دورانی کی بات سن کر جہانگیر سوچ میں پڑ گیا۔ کیا سچ میں اس کے آدمیوں میں سے کوئی پولیس اور آرمی سے ملا ہوا تو نہیں؟ میں آتا ہوں، پھر اس بارے میں تفصیل سے بات ہوگی۔ وہاں جا کر مجھے بھول مت جانا، آپ کی پہلی پریورٹی میں ہوں، یاد رکھنا۔ وہ پیکنگ کر کے بیڈ پر رکھے اپنے بیگ کا لاک بند کر رہی تھی جب اچانک مریم خانزادہ نے اسے اپنی باہوں کے گرے ملی اور بالوں میں چہرہ چھپائے گمبھیر آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ تو پیام سے اپنی دھڑکنیں سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ بولا، آپ کوئی بھولنے والی چیز ہے جو میں بھول جاؤں گی؟ آپ تو میرے دل میں بستے ہیں۔ پیام اس کے شرٹ کے بٹن پہ نگاہیں جمائے شرمیلی آواز میں بولے تو مریم خانزادہ کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ مسز خان، آپ کے اتنے پیار سے اظہار کے بعد میرا دل بے ایمان ہو گیا ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ آپ مجھ سے ایک پل کے لیے بھی دور جائیں۔ وہ اس پہ اپنی گرفت مضبوط کرتا محمول لہجے میں بولا تو پیام کو اپنی جلد بازی پہ جی بڑھ کے غصہ ہے، کیا ضرورت تھی یہ سب کہنے کی؟
ہاں آپ نے خود اجازت دی ہے مجھے جانے کی، اب آپ مکر نہیں سکتے۔ وہ روحان سے لہجے میں بولتے مریم نے جھکو اس کے چہرے پہ بوسہ دیتا جلدی سے پیچھے ہو گیا۔ ٹھیک ہے نہیں روکتا آپ کو، لیکن آپ کو بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، آپ کو ہر 10 منٹ بعد کال کر کے مجھ سے بات کرنی ہوگی تاکہ ہر وقت آپ کے ذہن دل و دماغ پر میرا ہی قبضہ رہے، آپ کے خیال میں صرف اور صرف میں ہی رہوں، تاکہ کسی دوسرے کے بارے میں سوچنے کے لیے وقت نہ بچے۔ وہ پیام کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے شدت بڑھ لہجے میں بولے تو پیام کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ہاں یہ کیا بات ہوئی؟ اگر میری شرط منظور ہے تو جا سکتی ہیں، نہیں تو اوکے ٹھیک ہے منظور ہے، پیام دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ اس کے ماتھے مریم قبیل ہاں زدہ اپنی چلاکی پہ زیر لب مسکراہٹ نے یہ شرط اس لیے رکھی تھی کہ وہاں جا کر پیام اپنی ماضی کے بارے میں سوچ کر دکھی ہونے کی بجائے ہر وقت اسے سوچے اسے ہی محسوس کر وہ سب سے ملتی شیر دل کے ساتھ شہر کے لیے نکل گئی۔ مریم اسے خود چھوڑنے جاتا لیکن اس کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اس لیے وہ پیام کے ساتھ نہیں گیا۔ پیام کی گاڑی جیسے ہی حویلی سے باہر نکلی پیچھے سفیان خان زدہ کی جیپ اندر داخل ہوئی۔ گاڑی رکتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلا اور ساتھ میں منت بھی باہر نکلی، وہ اسے ساتھ لیتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے جب سفیان خان زدہ منت کو ساتھ اندر داخل ہوا۔ منت ان سارے لوگوں کو دیکھ کر جھجک اپنی جگہ پر رکی۔ سفیان نے مڑ کر اسے دیکھا جو نربت سے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ارے بیٹا رک کیوں گئی؟ یہاں ہوں ہمارے پاس۔ روزینہ بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ ایک نظر سفیان کو دیکھتی جھجک تھی ان کے قریب آ گئی۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہو اور میرے سفیان کے ساتھ کافی جچتی بھی ہو، میں نے اپنے بیٹے کے لیے بالکل ایسی ہی لڑکی سوچی تھی، اس کی بنا لیتی محبت سے بولے تو وہ چمک گئی۔ چھوٹی مام آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، واقعی میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ہی خوبصورت بابیاں دی ہیں۔ پیام بابی تو تھی ہی اور منت بابی بھی کام خوبصورت نہیں۔ زویا کو تو منت بہت پسند آئی تھی، صرف زویا نہیں باقی سب کو بھی وہ پسند آئی تھی۔ دیکھو بہر اتارنے کا تو تم نے چور چھپے کر، لیکن اب ہم چاہتے کہ باقی کی رسمیں دھوم دھام سے کی جائیں۔ مریم نے تو کوئی بھی دھوم دھڑکا کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن تمہاری کوئی نہ سنیں گے ہم، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا جب تک شادی کی ساری رسمیں نہیں ہو جاتی منت بیٹی ہمارے ساتھ ہمارے پوشن میں رہے گی۔ پھوپھو نے اپنی کہہ کر اپنے بھائیوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بھی ان سے متفق نظر آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے پھوپھو جیسے آپ کی مرضی، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے یا ہو۔ اب بھائی کا مزہ پھوپھو میری بھی سن لے، ساری رسمیں ہوں گی، مہندی مایوں ڈول کے ساتھ، وہ بہت مزہ آنے والا ہے۔ زویا پھوپھو کے پاس سن خوشی سے جم اٹھی اور اس کی دل مراد جو پوری ہو گئی تھی۔ منت کو وہ چلبلی سے لڑکی بہت پسند آئی تھی، وہ بالکل اسی کی طرح تھی۔ ٹھیک ہے پھر پیام بیٹی کے آنے کے بعد اگلے ہفتے سے شادی کی رسمیں شروع ہوں گی، آپ سب کو جو تیاریاں کرنی ہیں کالے، باقی باہر کے کام ہم مرد دیکھ لیں گے۔ کیوں بھائی صاحب؟ باتر صاحب اپنی بات پوری کرتے کبیر صاحب سے بولے تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج مرزا ہاؤس کو پیلے پھول سے سجایا گیا تھا کیونکہ آج رخسار ہوا مرزا کی مہندی کی رسم تھی، مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ مہندی کا سارا انتظام لان میں کیا گیا تھا، جہاں پھولوں سے سجے جھولے پہ رخسار بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھوں میں کوہنیوں تک مہندی لگی ہوئی تھی۔ وہ فتح مندی سے گردن اکڑے بیٹھی تھی جب اس کی نظر داخلی دروازے پر جہاں سے پیام اپنا چھوٹا سا بیگ گھسیٹتے ہوئے آ رہی تھی۔ اس نے ہلکے پیلے رنگ کا شارٹ فراک اور غرارہ پہنا ہوا تھا اور لائٹ سا میک اپ کر کے حجاب کیا ہوا تھا۔ اتنی سی تیاری میں بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پیام حویلی سے سیدھا شہر والے بنگلے میں آئی تھی اور وہاں سے مہندی کے فنکشن کے لیے تیار ہو کر مرزا ہاؤس آئی تھی۔ نمرا بیگم پیام کو آتا تھا کہ سارے کام چھوڑ کر جلدی سے اس کے بڑے اسے سینے سے لگا لیے۔ کیسی ہے میری جان؟ میں ٹھیک ہوں ماما، اور آپ کیسی ہیں؟ میں تو ٹھیک ہوں، تمہیں دیکھا ہے اور بھی زیادہ ٹھیک ہو گئی، محبت سے اس کا ماتھا چومتے بولی تو پیام مسکرا دی۔ اچھا ماما آپ میرا بیگ میرے روم میں رکھوا دے، میں ذرا رخسار سے مل لوں۔ اوکے بیٹا۔ پیام ان سے مل کر رخسار کی بڑی جو آنکھوں میں عجیب سا تاثر لی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ میں تو بہت ہی خوش ہوں، ہر کو میری محبت جو ملنے والی ہے۔ وہ پیام کے حسین چہرے پہ چبھتی نگاہیں ڈالتی ہوئی جتلاتے ہوئے انداز میں بولی، نہ جانے کہ اسے پیام سے ایک انجانا سا حسد محسوس ہوا۔ وہ تو کچھ اور ہی ایکسپیکٹ کرتی، اسے لگا تھا جب پیام یہاں آئے گی تو اس کے چہرے پر محبت کے نہ ملنے کا دکھ ہوگا، لیکن یہاں تو وہ خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی اور یہی بات رخسار کو جلانے کے لیے کافی تھی۔ تم کیسی ہو پیام؟ اوپس میں بھی کیسے سوال پوچھ رہی ہوں؟ ارے وہ لڑکی کیسی ہو سکتی ہے جس کو یہاں نکاح پہ لڑکے نے ٹھکرا دی، جسے مجبوری میں کسی اور سے شادی کرنی پڑی؟ کسی کی انچاہی بیوی بن کر بلا کون لڑکے خوش رہ سکتے؟ وہ مصنوعی افسوس کرتے بولے تو پیام کا خون کھل اٹھا، لیکن مہمان کو خیال کر کے وہ چپ رہی۔ اچھا چھوڑ یہ بتاؤ کے لیے کیوں آ گئی؟ جیجو کو ساتھ نہیں لائی یا پھر کچھ ایسا ہے کہ تم نے انہیں اپنا شوہر انٹروڈیوس کرانے سے ڈرتی ہو؟ آئی مین کہ تمہیں انہیں سب کے سامنے شوہر کہتے شرمندگی فیل ہوتی ہے؟ کہیں مجبوری میں تم نے کسی لنگڑے لولے سے شادی تو نہیں کری؟ اب ایک ٹھکرائی ہوئی لڑکی کو کوئی نارمل انسان بنانے سے رہا؟ اب ہر کسی کی قسمت رخسار ہاور مرزا کی طرح تو نہیں ہو سکتی نا، جس سے چاہا جائے
اسپیشلی تم جیسے یتیم اور لاوارث لڑکی کی رخسار کے لہجے میں غرور اور تکبر صاف جھلک رہا تھا۔ پیام چاہتی تو اس کا یہ غرور پل بل میں تو ہو سکتی، لیکن وہ چپ رہی۔ رخسار تم میری فکر میں گلنے کے بجائے اپنے ہونے والے دولہے پر دھیان دو، کہیں ایسا نہ ہو جس طرح سے اس نے مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کیا تھا، کہیں تمہیں بھی ناپیچ راستے میں چھوڑ دے۔ اور عین وقت میں فیصلہ بدلنے کی عادت جو ہے اس کی قلب میں بسا نہیں تھی، تو مجھے چھوڑ کر تمہیں اپنی محبت بنا لیا، کہیں ایسا نہ اسے کوئی اور پسند آ جو وہ اپنا ارادہ بدل دے۔ پیام اس کے تپے تپے چہرے پہ ایک زہر خند نگاہ ڈالتی ہوئی بولی تو رخسار جال بن گئی۔ صبح عالمگیر کی آنکھ کھلی تو عنایت روم میں نہیں تھی۔ اسے شدید حیرت ہوئی کیونکہ عنایت نیند کی بہت پکی تھی، بنا جگائے اٹھی نہیں تھی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اترا اور فٹافٹ شاور لے کر فریش ہوتا کمرے سے باہر نکلا۔ عنایت کو آواز دیتا نیچے آیا تو وہ کہیں نہیں دکھی۔ وہ ایک دم پریشان ہو کے بھاگ کر باہر آیا جب اس کی نظر لان میں پڑی جہاں عنایت چیئر پہ بیٹھی مزے سے چائے کی چسکیاں لے رہی تھی، ساتھ ہی نیوز پیپر بھی پڑھ رہی تھی۔ وہ سکون کے سانس لیتا اس کی طرف بڑھا۔ وہ فہمی تم یہاں ہو اور میں تمہیں ڈھونڈتا پاگل ہونے کو تھا۔ وہ پاس سے چیئر پہ بیٹھا وہ بولا۔ عنایت نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، دوبارہ نیوز پیپر پہ مرکوز کر لی۔ وہ تو کوئی ابھی تک مجھ سے ناراض ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے کپ لیتا چائے کا سپ لیتے ہوئے بولا تو عنایت نے ایک تگڑی گڑی سے نواز دے دوبارہ پیپر منہ کے سامنے کھا لیا۔ ایسا کیا ہے اس پیپر میں جو تم مجھے نظر انداز کرو؟ ذرا مجھے بھی تو پڑھ کے سناؤ۔ آج کی تازہ خبر شوہر نے بیوی کو مائکے روکنے سے بیوی کو کیا انکار، بیوی نے شوہر کو مار کر اس کے مٹن بریانی بنا کے محلے والے کو کھلا دی۔ عنایت پیپر پہ نگاہیں جمائے سیریس انداز میں بولی۔ اجمیر سلطان کو اپنی بیوی کی ناراضگی کی وجہ اب کچھ سمجھ آئی تھی، مطلب وہ حویلی میں نہ رک پانے کی وجہ سے ابھی تک غصے میں تھی۔ پلیز سمجھو۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے کر بے چارگی سے بولا۔ اس کے محبت کے اظہار پہ عنایت کا دل زور سے دھڑکا اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ ناراضگی کی جگہ شرم نے لے لی۔ ہائے میری زندگی، تم شرماتے ہوئے کتنی حسین لگتی ہو، دل کرتا تمہیں اپنے دل کے نہانے میں چھپا لوں۔ اس کی آواز شدت سے جذبات سے بھاری ہو گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے قریب آیا، اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا۔ میر چھوڑیے مجھے، کوئی آ جائے گا میری جان، جہاں اس وقت میرے تمہارے علاوہ کوئی نہیں تو اور گیٹ پہ لا کے تو کسی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن میر ہم اس وقت چپ رہو، خود کو مجھے محسوس کرنے دو۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے محمول لہجے میں بولتا عنایت کو خاموش کرا گیا۔ مریم خانزادہ اس وقت اپنے لگژری آفس میں بیٹھا کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا جب ٹیبل پہ رکھے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ اسکرین پر نظریں پڑتے اس کے انابل لبوں پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ اسکرین پر مسز خان نام شو ہو رہا تھا، جس سے چیک کے بعد دیگر کئی میسج آئے تھے۔ السلام علیکم جہاں پناہ، کیسے ہم کیا کریں آپ؟ کھانا کھا لیا آپ نے؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک نہیں، بس آپ ہی کو یاد کر رہا تھا۔ نہیں میں نے کھانا نہیں کھایا کیونکہ کھلانے والی جو نہیں میرے پاس۔ مسز خان پلیز کم بیک، میں ابھی سے آپ کو بہت مس کر رہا ہوں، یہ 2 دن آپ کے بغیر کیسے گزریں گے؟ مریم کے میسیجز پڑھ کر پیام کے ہونٹوں پہ شرمندگی کی مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ موبائل اسکرین پہ نظر جمائے آگے بڑھی تھی جب کسی سے ٹکرا گئی۔ موبائل سے نگاہ ہٹا کر سامنے دیکھا جہاں ساحل بت بنا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ساحل پہ نظر پڑتے پیام کے چہرے پہ سرد تازہ چھا گئی اور آنکھوں میں ناگوار چھا گئی۔ پیام ساحل کے لبوں سے سساتے ہوئے اس کا نام نکلا، منہ مسمڑائے سا اس کے چہرے کو دیکھ گیا، کتنی حسین لگ رہی تھی وہ تو پرانی والی پیام لگ ہی نہیں رہی تھی۔ خبردار جو اپنی گندی زبان سے میرا نام لے تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی، وہ نفرت سے پھنکاری۔ پیام پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں بہت بڑا بیوقوف ہوں جو میں نے تمہیں ٹھکرا دیا، پلیز معاف کر دو۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے گر گرا رہا تھا، لیکن پیام کو اس کی ہمدردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کس بات کی معافی؟ ہاں کس بات کی؟ مجھے دکھ دینے کی یا میرا اعتبار توڑنے کی یا پھر بڑی محفل میں مجھے رسوا کرنے کی؟ مسٹر ساحل مرزا، تم اپنی کس غلطی کی معافی مانگو گے بتاؤ مجھے؟ وہ دھیمی آواز میں چیخی۔ میں ہر غلطی کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز میرے پاس واپس آ جاؤ، اب کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، پلیز پیام۔ وہ اس کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے بولا۔ پیام کو اس دوغلے شخص سے شدید گھن محسوس ہوئی۔ کیسا دوغلا انسان تھا وہ! کچھ دن پہلے اسے ٹکرا کر اس کی بہن سے محبت کا اعلان کیا تھا اور آج اسی ٹکرائی لڑکی کو اپنی زندگی میں واپس آنے کی محنت کر رہا تھا۔ سوری مسٹر ساحل مرزا، میں کبھی تمہیں معاف نہیں کر سکتی کیونکہ تمہاری وجہ سے میرے دوستی جیسے رشتے سے اعتبار اٹھ گیا۔ میں نے سچا دوست مانا تھا تمہیں، لیکن تم تو آستین کا سانپ نکلے۔ جس پیام ہاشمی کو زندگی میں کوئی نہیں گرا پایا، اس کو تم جیسے بزدل مرد نے محبت کا کھیل رچا کر منہ کے بل گرانا چاہا، لیکن پھر بھی تم اپنی چال میں ناکام ہو گئے، تمہارے سارے گھٹیا پلان فیل ہو گئے کیونکہ
میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے رسوا ہونے نہیں دیا۔ اس نے میری زندگی میں ایک ایسے شخص کو بھیجا جس نے مجھے محبت، عزت، احترام سب کچھ دیا۔ اس کی وجہ سے مجھے وہ سارے رشتے مل گئے جس کے لیے میں سالوں سے تڑپ رہی تھی۔ تمہاری جھوٹی محبت کی وجہ سے میرا پیار محبت جیسے لفظ سے اعتبار اٹھ گیا، لیکن میرے خاندان نے مجھے محبت کا اصل مطلب سمجھایا۔ مریم کا ذکر کرتے اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی اور ہونٹ اپنے آپ ہی مسکرانے لگے۔ تم نے پیار کا ڈھونگ کر کے میرے جذبات کا مذاق بنایا اور جس غرور سے تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے جیسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے، اب وہ دن دور نہیں، جلدی تمہارا غرور ٹوٹے گا۔ تم محبت کی 100 دعائیاں دو گے لیکن محبت تمہیں مڑ کے بھی نہیں دیکھے گی۔ میں تمہیں بدوا دیتی ہوں کہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی ملے لیکن محبت کبھی نہ ملے۔ تم نے محبت کا ڈھونگ کر کے محبت کی توہین کی، بہت جلدی محبت تم سے اپنی توہین کا انتقام لے گی، کیونکہ محبت اپنی توہین کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتی۔